वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम फादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए वेलकम जी, जी आया आपको। और सबसे बढ़कर जी हमारे जो अजीज भाई एवेंजलिस्ट जो इस वक्त कैनरा से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी भाई इकबाल, कैसे हैं आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। और हम गुड मॉर्निंग जी, जय मसीह की भाई जय साहब, मसीह की जी, ग्रेट और सबको खुदावंद के नाम की तारीफ हो। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने आज काफी दिनों बाद अपने वक्त निकाला कीमती और आप आए हैं आज प्रोग्राम में दोबारा। बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा कि जी आजकल लोग कहाँ बिजी हैं। मैंने कहा जी वो बिजी नहीं है, ये कसूर मेरा है कि मैं उनसे राब्ता नहीं कर पाया क्योंकि काफी मसरूफियात रही। तो लेकिन खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि आज वैसे इकबाल भाई साहब आता है, लेट आता है लेकिन आ जाता शुक्र है खुदा उनका। तो है जी। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए और इस सारी मोहब्बत के लिए कि आप हमारा साथ देते हैं और प्रोग्राम में आप आते हैं। तो बहन भाई हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए थोड़ी सी टेक्निकल जो प्रॉब्लम हो जाती हैं बीच में चलें जी, ठीक हो गया जी। बहन भैया कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और वो पुराने जमाने में जी इकबाल वो खत लिखा करते थे ना, तो मैं जी अपनी जो फूफो थी उनके पास जाया करता था गाँव में। मैं तो आपको पता है रावलपिंडी से छुट्टियों में हम ना जाया करते थे। इन दिनों में बड़ा जनाब वो शौक होता था कि जी चलें जी छुट्टियां आ रही हैं, और शर्त ही होती थी जी पहले अपना होमवर्क आप खत्म करें तो उसके बाद आप लेकर जाएंगे। तो वो हम जाते थे वहां पे गाँव में। तो वहां पे मुझे उन्होंने कहना जो वो वहां पे जितने भी लोग रहते थे बहुत कम उनमें से पढ़े लिखे थे। तो जब वो उन्होंने कहना अच्छा जी आप नोबल इधर खाते लिख दे, तो जनाब मैंने उस वक्त पोस्ट कार्ड, आपको पता है वो पोस्ट कार्ड होते थे। जी, उसी पे एड्रेस होता था, उसी पे ओपन लिखा जाता था। तो वो उस पे वो लिखा जाता। तो उन्होंने पहले अच्छा चल लिख भाई। तो पहले वो अदबो अदाब और सलाम दुआ, उसके बाद जी वो हम सब खैरियत से हैं, आपकी खैर खुदा करीम से नेक मतलूब चाहते हैं। मतलूब चाहते हैं। अच्छा जी। तो उसके बाद उन्होंने कहना कि अच्छा भी लिख भी वो दादी जड़ी है वो भी मर गई है, बाकी सब ठीक ठाक हैं ते फलां शाह जी वो हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ। तो मैंने कहने भी ये है कि अब सारा कुछ तो लिखवा के अब कह रहे हो जी वो फलां भी मर गया, सब खैरियत से हैं। जी जी तो वो एक बड़ा खूबसूरत कल्चर होता था, लोगों का इंतजार होता था जी खत का। जैसे पोस्टमैन आना तो उन्होंने कहना कि अच्छा भी साਡਾ को खत आया। तो मोस्टली जो लोग थे वो कराची में काम करते थे, और बाकी के लोग जो है वो वहां पर उनकी फैमिली जो थे गुर्बत थी, और लोग जो जी है बाहर काम करने के लिए जाते, तो खत का बड़ा इंतजार होता था। तो अब तो जनाब व्हाट्सएप और मैसेजेस और सब कुछ बड़ा फास्ट हो गया। तो जी हम देखें जो लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, एक बड़ा मैं समझता अखलाकी तौर पर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको खुश आमदीद या कहें। हमारे साथ हैं जी एल्डर हमारी प्यारी बहन नवीन सलाह रखा, और सऊदीया से शेख साहब हैं जी हमारे, मैं उनको शेख साहब कहता हूँ। सुलेमान अनिल हमारे साथ हैं। सलमान। हाँ जी, बहुत प्यार करते हैं और सुबह सवेरे वो हमारे साथ होते हैं। असल में मुझे मालूम है कि वो इस वक्त ऑफिस में होते हैं, इसलिए मैं उनको बॉदर नहीं करता कि वो इस प्रोग्राम में एक दो दफा उन्होंने रीडिंग भी की, दुआ भी की। तो अगर जी सलमान इफ यू फील कि भी कन्वीनियंट है आपके लिए, कंफर्टेबल है आप इस मामले में, तो जरूर आप हमें फोन करें और आप प्रोग्राम में हिस्सा लें। हमारा नंबर है जी 00447718992824। सो यू कैन कॉल अस इन दैट व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और आप आपकी शदाई आए हैं जी सुहेल डीन साहब। हाँ जी, वो मीर मुगन्नी देखे, वो बड़े आपको खादम है, प्रस्तार है, बड़ी बात बहुत है। बहुत आपसे प्यार करते हैं। तो और बहुत सारे हमारी बहन अतिया हैं, बहुत ही वो आपके इंतजार में थी, और फोन भी किया उन्होंने कि हम उनकी खैरियत जानना चाहते हैं, ठीक से हैं। बेटी सबीन हमारे साथ हैं जी लंदन से, हम उन्हें वेलकम कहते हैं।
سبین کا تعلق ویسے تو ان کے جو فیملی وہ اکاڑا سے، لیکن راولپنڈی بیسڈ ان کی فیملی، اور ان دنوں یو کے میں ہیں، تو ہم بیٹی کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو یہ راولپنڈی والے جناب بڑا پیار کرتے ہیں، اور ابھی کچھ اور لوگ بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو بہنوں بھائیوں، وقت ہوا چاہتا ہے خدا ان کے پاک کلام کا، اور باتیں بھی ہوں گی ساتھ ساتھ. ہم جب بھائی اقبال آتے ہیں نا، میں تھوڑا چوک ہو جاتا ہوں، ہے نا. ہمیں دلیری ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ جی، خدا کے بعد. بھائی بڑا پیار کرتے ہیں، اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں. چلیے جی، ہم زبور 20 جو ہے اس کو تلاوت کرتے ہیں. یوں لکھا ہے: مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے. وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے، اور سیون سے تجھے تقویت بخشے. وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے، اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے. وہ تیرے دل کی آرزو بھر لائے، اور تیری سب مشورت پوری کرے. ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے، اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے. خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے. اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے مخلوق کو بچا لیتا ہے. وہ اپنے دانے ہاتھ کی نجات بشقوت سے اپنے مقدس آسمان پر اسے جواب دے گا. کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدائی کا نام لیں گے. وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں. آئے خداوند بچا لے، جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. بھائی اقبال، آپ کو کچھ جو ہے نا فائن پے کرنا پڑے گا، پلیس کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں جی، کیونکہ آج ہماری بہن نہیں ہے، اور ہمیں محسوس ہو رہی ہے ان کی کمی، اور آپ نے بتایا کہ وہ بیزی ہیں کچھ اپنے خاندانی کاموں میں، فیملی میٹرز میں. تو ہم کی کمی کو محسوس کریں کہ پروگرام میں نہیں ہے. تو نارملی میں ان کو ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ وہ دعا سے پروگرام کا آغاز کریں. تو آپ ذرا بلینکس کریں آج، اور اگر آپ مہربانی کر کے دعا کر دیں، اور پروگرام کو خدا ان کے ہاتھوں میں دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں اور خدا ان کے نام کو کلام دیں. جی پلیز. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ اے باپ، تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے اور اس دنیا کے لیے بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے. اے باپ اور اے یسوع جی، آپ نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ پاک روح خداوند جو دوسرا مددگار ہے وہ ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے اندر بھیج دیا. شکر کرتے ہیں اس کے اس عظیم کام کے لیے کہ اس کلام کا وہ لکھاری ہے. یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ راہ کے لیے روشنی ہے. شکر کرتے ہیں باپ تیرے خادم پاسٹر نوبل سیمل کے لیے، خداوند یہ بریک فاسٹ شو کے لیے، اور خداوند گلوبل ٹی وی جو ہے بائبل گلوبل ٹی وی کے لیے بھی. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا تو نے ویسل اور خداوند ایک ایسا ذریعہ بنایا ہے جس کے وسیلہ سے ارشاد اعظم جو ہے وہ دنیا کے کونے تک پھیلایا جاتا ہے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خدمت کے لیے جو تیرا خادم اور ان کا چرچ اور جتنے بھی ان میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خداوند ہم شکر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اس لیے کہ خدا سالوس تو ان کے ساتھ ہے، تیرے پاک فرشتے ساتھ ہے. خداوند ہم جانتے ہیں کہ شیطان ابلیس کی ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ یسوع کے دیے گئے اختیار سے ہم ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ دور ہو جاتی ہے یسوع کے نام میں. سو خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اس پروگرام کے شروع میں آئے خدا سالوس تجھے پورا کنٹرول دیتے ہیں، اور آج جو بھی بات چیت ہو پاک روح خداوند تو رہنما ہو، اور ایک ایک کے ساتھ جو اس پروگرام میں آئے ہوئے ہیں یا آنے والے ہیں یا نہیں آ سکے، او تیرا ہاتھ بڑے یسوع کے نام میں. خداوند اگر وہ بیماری میں ہے یا کوئی بھی مصیبت ہے، اسی لمحہ ہم سب روح میں ایک ہوتے ہیں، اور یسوع کے نام سے خداوند وہ مکمل بحالی، رہائی اور شفائیں پالے. تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کے لہو کا بادل ادھر ٹھہرا رہے، اور ہم اس کے تابع ہوتے ہوئے اس پروگرام کو خداوند چلا سکے، اور تیرا خاص مسا تیرے بندہ تیرے سورما پر ٹھہرا رہے، اور بندن کھلے، اور یسوع کے نام میں جوئے ٹوٹتے چلے جائیں. تیرا شکر کرتے ہیں یسوع نام میں، آمین. آمین. پریز دی لارڈ.
جی جی بہنوں بھائیو، آپ کو انتظار ہوتا ہے صبح حمد و ثنا کا کہ آج کون سے گیت، کون سے ظہور ہوں گے. تو آئیے ہم خدا کی ہم کرتے ہیں. خدا کی انمیوٹ کر لیں پلیز. ہم جی جو وقت ہوا چاہتا ہے خدا کے پاک کلام کی تلاوت کا اور خدا کے پاک کلام کو سیکھنے کا. تو آئیے ہم خدا کے سندر پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں. مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 2 باب یوں لکھا ہے. کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے. پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی اور ان کو کلام سنا رہا تھا. اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمی سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے، انہوں نے اس چھت کو جو وہاں تھا کھول دیا، اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. مگر وہاں بعض فقیر جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوا ایک یعنی خدا کے. اور پھر یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئی ہے، یہی کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا. اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا. چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. خداوند کے عظیم خوبصورت پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. پاک خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ پھر خداوند تو معجزات کا خدا ہے، تو ناممکنات کا خدا ہے. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. خداوند آج کے اس وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اس وقت خداوند تیرے خادم کو، اپنے بھائی کو، اقبال دت کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں خداوند کہ جو بھی شبد ان کے منہ سے نکلیں وہ ہم سب کے لیے بابرکت ہو. خداوند ہمیں سننے والے کان عطا فرما، سننے کے لیے خداوند عقل دے تاکہ ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکیں اور دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی برکت کا باعث بنے. یسوع کے قادر. بھائی میں نے پچھلے ویک سے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم نے دیکھا خدا کی قدرت کے بارے میں، ہم نے ابلیس کے بارے میں بھی سیکھا کہ پاور آف سیٹن جو ہے، how the evil is working in this world. اس کے ساتھ اور بہت سارے جو ڈیمینالوجی پہ، علم الشیاطین پہ بہت سارے اور بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ سبجیکٹ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر ہم نے خدا کے پاک روح کے بارے میں سیکھا اور پھر ہم نے پاور آف فارگیونیس اس کے بارے میں سیکھا. آج ہم بات کریں گے کہ جو امید ہے اس کی ہماری زندگی میں کس قدر ضرورت ہے. اور امید جو ہے یہ ایک بہت ہی قوت والی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ آپ اس کو کہہ لیں، ایک سوچ ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سوچتے ہیں کہ جی زندگی میں روپیہ پیسہ سب کچھ ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں جی ہمارے جو ہیلتھ ہے وہ سب کچھ ہے. بہت سارے لوگ اپنے اسٹیٹس کو سمجھتے ہیں سب کچھ ہے. لیکن ان سب باتوں میں فار دا سیک آف ہیپینس، if there's no hope in your life, why people are going for suicide beside all these facilities، روپیہ پیسہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس لیے وہ ختم کر لیتے ہیں بیکاز دے لاسٹ ہوپ. امید نہ ہونے کی وجہ سے، کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جان جو ہے وہ گوا دیتے ہیں. آج ہم خدا ان کے بندہ سے اس بارے میں سیکھیں گے کہ نا امیدی میں امید ہمارے لیے کس قدر اہم ہے. اسپیشلی ان دا لائٹ آف دا ورڈ آف گاڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کرسچن ہوپ. پہلا کرنتھیوس کا 13 باب جس کو میں کہتا ہوں کہ گاسپل آف لو ہے، اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایمان، امید، محبت تینوں دائمی لیکن افضل ان میں محبت ہے. تو یہ ایک جیول ہے، اس کے بارے میں آج ہم
دیکھیں گے ہمارے ساتھ خدا ان کے خادم جو کہ ایونجلسٹ ہیں، اقبال دت سر، جو کہ پہلی دفعہ جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا تعلق وینکوور کینیڈا سے ہے، اور ایوری ویک خدا ان کا پاک کلام ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں۔ تو بھائی اقبال، ہم شروع کرتے ہیں اس بات سے، اپنا آپ ایک شخصی تجربہ اگر آپ ہمیں ہمارے ساتھ بانٹ لیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ مایوسی کا شکار ہو گئے ہوں، نا امیدی کا شکار ہو گئے ہوں، کیونکہ ہمارے جو پرسنل جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں، ٹیسٹمنی آپ کہہ لیں اس کو۔ تو آپ نے کبھی اپنے آپ کو فیل کیا ہو کہ یو آر سو پاور لیس اور ہوپ لیس ہو گئے ہیں اور اب آپ کے لیے کوئی امید نہیں ہے، ایسے وقت میں خداوند نے آپ کو تھاما ہو؟ اپنا تجربہ آپ بانٹیں پلیز۔ سب کو جے مسیح کی۔ یہ واقعی یونیورسل ٹروتھ ہے، ایماندار ہو، گناہ گار ہو، سب اسی پروسیس میں سے گزرتے ہیں۔ اور جتنی دیر تک میں نے بھی خداوند کو شخصی طور پہ قبول نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے تو واقعی ہی یہ نا امیدی لفظ اگر میں یوز کروں، یہ اکثر اس کو ہر جگہ ہر حالات میں فیس ہم کرتے تھے، اور یہ سمجھ لیں کہ واقعی ہی اس سے پھر آدمی پہ ڈپریشن اور اس قسم کی حملے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن خداوند بھی بڑا مہربان ہے، سو اٹھا تو لیتا تھا، ان چیزوں سے نکال لیتا تھا۔ مثال کے طور پہ ایجوکیشن میں بھی دیکھا، جب انجینئرنگ کر لی اس کے بعد بزنس شروع کیا، اس میں بھی بڑے اتراؤ چڑھاؤ جو ہیں وہ آتے رہے، اور اس وقت یہ نہیں تھا پتا کہ کس طریقے سے ہم اس میں سے نکل آتے تھے، لیکن کافی حالات میں بس ایسے ہی جس طرح پسینے آنے، اور یہی سمجھ لیں شاید ماں باپ کی دعاؤں سے اور خدا کی فضل سے نکلتے رہے۔ لیکن ایک وقت آیا جب پہلا پطرس پہلا باپ اور تیسری آیت کے مطابق ایسے ہوا کہ جب خداوند کو اپنا یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا، تو پھر ایک امید جو تھی وہ امپارٹ ہو گئی، جو میں نے تجربے سے دیکھی۔ تو پھر وہی حالات تو آتے ہیں، ابھی بھی آتے ہیں، لیکن اب ان حالات کو ہم دنیا کی نگاہ سے نہیں، یعنی صرف خدا کی نگاہ سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، کیونکہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں پائی صاحب، جس سے ایک بڑی امید میری زندگی میں آئی۔ جی پلیز پڑھیے۔ اور یہ پطرس کا پہلا عام خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت میں یوں لکھا ہے: ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ تو جو ہی یہ پروسیس ہوا تو ایک ڈر لگنا ختم ہو گیا۔ پھر جو کلام پڑھنا، تو جیسے یرمیہ میں بھی 17:5 بھی ہے، زبور 118 کی 8 اور 9 آیت میں بھی پھر بھروسہ نہ تو اپنے پیسے پہ رکھا، نہ کوئی اور تھے جو فلانا میرا بڑا دوست ہے، میرا مسلم دوست ہے، میری مدد کرے گا، اور کرتے بھی تھے۔ لیکن پھر کلام میں سے سمجھ آیا کہ یہ ایک آیت جرمایا چیپٹر 17:5 مجھے یاد آ رہی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ تو جرمایا 17:5 میں دیکھیں، پھر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے
کہ یہاں لکھا ہے کہ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 17 باب اور 5 آیت میں خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے. تو بھائی صاحب یہ اسی طرح زندگی میں تبدیلی آئی کہ واقعی ہی جب ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو رومیو کا خط ہے اس کی 12:3 میں پھر وہ ایک ایمان کا پورشن ہمارے اندر انٹر کر دیتا ہے. سو اس سے تو بائبل کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو امید ہے، کیونکہ ایمان بھی بغیر امید کے کام نہیں کرتا. اگر ہم ایک آیت دیکھ لیں کہ عبرانیوں 11:1 میں جی تو 11:1 جی جی اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اب یہ جو آپ نے ایک پہلا پطرس اور اس کی میرا خیال ہے کہ آپ نے کوئی آیت پڑھی تھی کہ 13 باب 13 آئی، اس میں ایک بڑی بات کی گئی ہے کہ ایمان، امید اور محبت. پہلا کرنتھیوں 13 باب اس کی 13 آیت. ایمان 13 امید آیت تینوں دائمی ہے لیکن افضل ان میں محبت ہے. یہاں پر افضل. ایک بات میں تھوڑا سا آپ کو یہاں جی پہ سر. کرنا جی چاہوں گا ود ڈیو اپالوجی. ہم تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. بالکل. جیسے کہ آپ نے ڈیفائن کیا ہوپ کو کہ یہ ابھی بڑی اچھی آیت آپ نے کوٹ کی ہے عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت. اب ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے بہاف پہ کہ جو نا امیدی کی جو وجوہات ہیں ان کا ذرا آپ روشنی ڈالیے کہ کیا جو ایکسٹرنل جو چیزیں ہیں، حالات ہیں، جو لوگ ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہمارے اندر نا امیدی آ جاتی ہے یا جو ہماری جو روحانی زندگی ہے یہ اس کی وجہ سے کہ وہ اس طرح جیسے ہمیں ہونا چاہیے اسپرچولی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس کی وجہ ایکسٹرنل اور انٹرنل جو ریزنز ہیں کیا ان پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا؟ جی بھائی صاحب، یہ چیزیں بائبل میں جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہم تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 5 بیسک ریزنز ہو سکتے ہیں. نمبر 1 کہ ہمارے اپنوں کے وسیلہ سے، یعنی جس طرح ہم یوسف کی مثال دیکھ لیں کہ یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، کنویں میں پھینک دیا اور بعد میں بیچ دیا. تو یہ بھی اس میں بھی ایکچولی اس کے فوائد بھی موجود ہیں. دیکھیں نا، اگر یوسف کنویں میں نہ پھینکا جاتا اور نہ بیچا جاتا تو وہ ملک مصر کا پرائم منسٹر نہیں تھا بن سکتا. تو سم ٹائمز خدا الاؤ کرتا ہے کہ ہاں اپنوں کے وسیلہ سے، یعنی جو اپنوں کے وسیلہ سے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ خدمت میں ان چیزوں کی وجہ سے بھی ناامیدیاں آتی ہیں. جس طرح پالوس رسول خدا کا بڑا اتم خادم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ وہ ان مصیبتوں میں اس کی زندگی میں بہت ساری مصیبتیں آ رہی تھیں. تو یہ خدمت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. پھر یہ جو ناامیدی ہے، یہ خدمت میں بھی لوگ بڑے سٹریس ہو کے خدمت پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں ایک اور فورس ہے کہ ڈیول کی وجہ سے بھی، شیطانی قوتوں کی وجہ سے بھی ناامیدی جو ہے یہ اس کا حل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن، ناامیدی، یہ سارے اپریشن کہہ لیں، تو یہ ساری اس میں اس کا بھی کام. ایک اور جو وجہ جو میرے من میں آ رہی ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. سیلف ریلائنس، جب ہم اپنی قوت پر، اپنے نالج پر، اپنے ریسورسز جو ہوتے ہیں ان پر ہم ریلائی کرتے ہیں اور پھر ہم ناکام ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے؟ یہ بنی اسرائیل قوم بڑی مصیبتوں میں سے گزر رہی تھی. تو یسایہ نے یسوع کے 4 فولڈ نیمز بتا دیے. اس نے کہا کہ وہ عجیب ہوگا، مشیر ہوگا یعنی کونسلر ہوگا،
کہ جن حالات میں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ہوگا کاؤنسلر ہوگا، عجیب مشیر، خدائے خدائے قادر، قادر ابدیت ابدیت کا کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ ایکچولی یہ جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھیں یہ شیطان جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک ایمانداروں پہ بھی اصل میں ٹارگٹ تو وہی ہے، اور جب وہ ان پہ اٹیک کرتا ہے تو پہلی چیز کلام بتاتا ہے کہ پہلی چیز وہ ان کے اندر لاتا ہے کہ کہاں گیا تمہارا خدا، وہ جس کے آگے تم بڑی دعائیں کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے ساتھ، وہ کہاں گیا ہے؟ سو بائبل ہمیں سیکنڈ کرونیکلز اور ان میں بھی بتاتی ہے کہ سم ٹائمز خدا اپنے آپ کو ہم سے ود ڈرا کر لیتا ہے، ہوتا ساتھ ہی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ دیکھے کہ ہمارے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ سو یہ بھی جیسے وجہ ہے۔ تو ایوب کی مثال جو آپ فرما رہے ہیں، جی ایوب کی بیوی اس کے اندر نا امیدی پیدا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھی خوف پیدا مر کرتی ہے جائے، کہ دیکھ تیرے جانور چلے گئے، تیرے بچے مر گئے، جی تیرے اپنے جی جسم میں پھوڑے نکل آئے ہیں، اب تو خدا کے خلاف کفر باقی تیری جان چھوٹ جائے۔ تو جو ایکسٹرنل میں سمجھتا ہوں کہ جو ایلیمنٹس ہیں جن میں فیملی ہے، جن میں دوست احباب ہوتے ہیں، اس کے دوست اس کو مذاق کرتے ہیں، اور ابھی جیسے آپ یوسف کی مثال دے رہے تھے تو وہ اس کو جی امید تھی کہ خدا اس کو بحال کرے گا، اس کو ریسٹور جی کرے گا، اس کے اپنے بھائیوں نے اس کو مار۔ اب حنا کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس کی سوتن جو تھی وہ اس کو ستاتی تھی کہ تیرے اولاد نہیں ہے اور اس کو جی تانے دینا، تو وہ ایکسٹرنل جو آپ فیکٹر۔ ایکسٹرنل جی حقوق میں دیکھ لیں، یہ ایوب اور جو حبقوق ہے یا حقوق، یہ ہمارے بڑے اس دور میں ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ حقوق 3:17 سے 19 میں کہتے ہیں کہ طبیلے میں مویشی نہ رہے، انگور اور زیتون کا حاصل جاتا رہے، وہ سب کچھ تباہ ہو جائے، اور پھر ڈپریس ہوتے ہیں۔ اور جی کیا لکھا ہے کہ پھر وہ ان کو پتا ہے کہ رہائی تو ہمیں اس نے دینی ہے، تو بالکل یہ دیکھیں تو کہتا ہے پھر وہ میرے پاؤں ہرنیوں سے بنا دیتا ہے اور مجھے اونچی مقاموں میں چلاتا ہے۔ تو یہ پریشرز آتے ہیں، فائنینشلی کرائسس ہیں، باہر جی۔ سے بھی آتے ہیں، تو ایوب کے تو اندر باہر ہر طرف سے ہی میں کرائسس ہی میں تھے۔ جو آپ نے کوٹ کیا ہے میں اس کو ذرا پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت جی دیں۔ پلیز پلیز، بڑی مجھے خوبصورت آج بھول گئی تھی۔ میں نے اس کو نا وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، میری یہ بڑی فیورٹ جو یہ ورڈس ہیں، تو میں جی ذرا جی اپنے ناظرین کے ساتھ ان کو بانٹنا چاہتا ہوں۔ بہن بھائی آپ دیکھیے ذرا حبقوق اور اس کا 2 باب، 3 باب، سوری، اس کا 3 باب اور اس کی 17 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اور اسی میں حل بتایا گیا کیا کرنا ہے ہم نے۔ بالکل بڑی خوبصورت آیات ہیں، بلکہ میں چاہوں جی گا کہ اگر آپ کے پاس پین ہے، ہائی لائٹر ہے، تو آپ اس کو جی مارک ہے تو اس کو کریں، آپ ضرور انڈر لائن کریں۔ آپ اس کو یوں لکھا ہے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا ہاللویہ، حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں ہاللویہ، مواشی نہ ہو، تو بھی او، میں خداون سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداون خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنیکے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو آ، ابھی جی آپ بھائی نے جو صاحب، ایک یرمیا کا جو ریفرنس دیا تھا کہ ملاؤن ہے، ملاؤن ابلیس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، جی جی پھر وہ ٹائٹل ہے۔ دیکھیں یہ بیسیکلی یہ نومیدی گناہ تو نہیں ہے، ہماری جبلت میں ہے، بالکل بالکل۔ ایموشنلی، تو اس لیے ہم اس کو اس میں نہیں، لیکن یونا جب پتمس کے جزیرے میں تھا تو وہ ایسی جگہ پہ تھا جہاں سے بھاگنا بڑا مشکل تھا، بوڑھا آدمی جی تھا، تو جی وہ سوچ رہا کہ بس جی میں نے یہیں ختم ہو جانا، مر جانا، جی، ختم ہو جانا، تو خداون ایلیا کو دیکھ لیں، جلال بس کیا ایلیا کو دیکھ لیں، وہ چھپ کے بیٹھا ہوتا وہ غار میں۔ وزبیل سے بھاگ گیا ہے جی۔ تو یہ ہوتا ہے جب ہم پاک روح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ٹیون نہیں نہ ہوتے، جی ہاں تو پھر یہ حالات ہم پہ آتے ہیں۔ ہاں جی، ضرور جی میں اس کے حل کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت جو ہے بڑی تو تیزی کے ساتھ۔ زبور نویس پاسٹر جی، یہ جو زبور 73 میں، جی یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اور ملکائی 3:16-17 میں
ایماندار جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم تو یہ خداوند کی عبادت کر رہے ہیں، ساری مشکلات ہم پہ ہیں. یہاں زبور نویس جو ہے یہ جناب اتنے گلے کر رہا ہے اور ساری چیزیں بیان کر رہا ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کی تو ہر چیز محفوظ ہے، لیکن ہم، اور پھر کہتا ہے کہ جب میں خدا کے حضور گیا تو میں نے کہا کہ اوہو میں تو جانوروں سے بھی بدتر ہوں. جی. تو یہ حالات تو نبیوں پہ بھی آئے ہیں بس جی. ابھی تو جو ورد بہن بھائی ہم نے تلاوت کیا، میں تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالنا جی چاہتا ہوں. پلیز. اس کی جو ریکٹیفیکیشن ہے یا اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ نامیدی آپ نے کہا کہ دس از اے پارٹ آف اوور لائف. ہم جس دنیا میں ہیں ہمیں تجربہ ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سوچیں نا جی کہ یہ گناہ کیا ہے، پہلے تو میں تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر لوں ود یور کائنڈ پرمیشن. مسنگ دا مارک اردو میں خطا آ جاتا ہے، نشانہ خطا ہو جانا. تو جیسے خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے غصے کے بارے میں کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. تو یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کہہ لیں، ہمارے ایموشنز ہیں. کبھی جیسے میں ابھی وہ شروع میں بات کر تھا نا سی سا کی، کہ وہ گیم بچوں کی ہوتی ہے نا جو جھولا اوپر ہوتا نیچے. ہے اوپر نیچے. تو جو اسپرچولیٹی ہے فرسٹ آف آل اٹس ناٹ انسٹنٹ. یہ کوئی انسٹنٹ کافی کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ اوپر نیچے آپ آتے ہو. جو لوڈو کی گیم اقبال بھائی ہم کھیلا کرتے تھے تو وہ جی کبھی 4 سے 50 پہ اور کبھی جی 99 سے صاحب لڑا اور نیچے آ گئے. ہاں وہ شام سے پھر نہیں. تو یہ اچھا، زندہ رہنے کی ایک علامت ہے. تو یہ بہنوں بھائیوں کبھی بھی آپ اس سے ڈسٹرب نہ ہو. جی وی آر ناٹ پرفیکٹ بٹ وی آر ان دا پروسیس آف پرفیکشن. تو جو ایک پاکیزگی کا جو عمل ہے جس کو ہم تقدیس کا عمل کہتے ہیں، تو وی آر ان اے پروسیس. اس میں جی آپ روز دیکھیں نا خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اس میں بڑھتے، مضبوط ہوتے، جڑ پکڑتے، تعمیر ہوتے جاؤ. تو یہ ایک پروسیس ہے. آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ شاید آپ نا امید ہو گئے کسی وجہ سے، جاب آپ کو نہیں مل سکا، آپ یا نا امید ہو گئے، آپ کے فائنینشیل کرائسس ہو گئے، آپ نا امید ہو گئے. اٹس ناٹ اے سن. یہ کبھی بھی آپ نہ سوچیں کہ شاید آپ نے گناہ کو کر دیا بہت بڑا. ہاں یہ مشکل ضرور سے آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا ان کی کیا مرضی ہے. واہ. آپ کا جو اسپرچل ایکسپیرینس ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. میری اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسے حالات ہوئے کہ میں نے سوچا کہ یار بس اب دس از اینڈ آف لائف. لیکن جی خداون اس میں، پالوس کہتا ہے میں خدا میں بڑھنا اور گھٹنا جانتا ہوں. اوہ. کسی نے مجھے کہا کہ جناب بھائی صاحب آپ کا وزن کم ہو گیا. میں نے کہا جی میں خدا میں بڑھنا اور گھٹنا جانتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی. امید جو ہے یہ بہت ضروری ہے، جی اس کا دامن نہ چھوڑیں. پاکستان میں وہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا جو بیمار ہوتے ہیں کہ جی مایوسی ہے، تو جی وہ پیسہ بٹورنے کے لیے. اینیو ابھی میں جو ٹیکسٹ جو ابھی آپ کے ساتھ بانٹی ہے اس میں جی ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کا جو انجیلی بیان ہے ابھی جی جو دوسرا ہم نے پڑھا، اس میں وہ شخص بیچارہ پہاج ہے، ڈسیبل ہے، موو نہیں کر مفلوج. سکتا، جی مفلوج ہے. تو اس کے دوست اس کو لے کر آتے ہیں اور اوہ. اس کے آگے دیکھتے ہیں جی جگہ نہیں ہے اور اندر نہیں داخل ہو اب سکتے، خدا یسوع مسیح اندر ہے. اب آپ تھوڑا سا ویژوالائز کریں کہ یو آر کیرنگ سم ون، آگے ایک بھیڑ ہے، لوگ ہیں، خدا آپ کو پتا ہے کہ وہ اندر کھڑا ہے جس نے شفا دینی ہے، بٹ دیر از نو ایکسیس. ایفرٹ. آپ کیسا فیل کریں گے؟ یقیناً وہ جو شخص اپاہج ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے یار نا مجھے امیدی، نا امیدی نظر آتی ہے. اتنی دور سے مجھے اٹھا لائے ہو اور آگے تو میں جا نہیں سکتا، میں تو شفا ہی نہیں پا سکوں گا. لیکن وہ جو دوست تھے انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا. واہ So واہ. there is always ways and means. نا آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یار اس وینیو میں شکست خوردہ ہو گیا ہوں تو دوسرا میں نے اس کو ٹرائی نہیں کرنا. جی اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے خدا ہم کہیں کھول دیتا ہے. تو اوہ. انہوں نے وہ دروازہ دیکھا کہ ہمارے لیے بند ہے، آگے ہم جا نہیں سکتے، لوگ ہیں، کراؤڈ ہے. دین دے اسٹارٹ سم تھنگ ایلس. اور انہوں نے چھت کو کھولا اور خدا یسوع مسیح کے سامنے اس کو ڈال دیا. ہاللویہ ہاللویہ. آپ کی ہماری زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں بہت دفعہ ایسی رکاوٹیں آتی ہیں، ایسے مسائل آ جی جاتے ہیں، ایسے لوگ ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں اور نہیں پاجی یہ تو مشکل ہے جی، بڑا بہت مشکل ہے. میں اقبال جیسے بھی بات کر رہا تھا اپنے شخصی تجربات کی کہ میں نے، میرے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے
3 فریکچر ہے میرے بازو میں، اور یہ بالکل اس میں 3 جگہ سے ہڈی جو ہے ٹوٹی ہوئی تھی. تو میں نے لیفٹ ہینڈ سے لکھنا شروع کر دیا، اور میں سوچا تھا کہ شاید پتہ نہیں بس اب مشکل ہو جائے گا، آپ کو میرا رائٹ ہینڈ کام نہیں کرے گا. ڈاکٹر نے بچے کی طرح ہی سوکھ چکا تھا یہ ہاتھ، اس کے جب بچے کا بازو ہوتا ہے. لیکن خداوند نے ہمت بندھائی، اور وہی بات کہ میں خداوند میں بڑھنا اور گھٹنا جانتا ہوں. بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کیا کام ہے جی، آپ کر ہی نہیں پاتے، یہ نہیں ہو سکے گا، مشکل ہے. ہاں منسٹری جی میں میرے جو 36 ایئرز ہیں خداوند کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے، بہت دفعہ نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا. جی بہت دفعہ جی وہ جیسے اپس اینڈ ڈاؤن سیسا، کہ ٹھیک ہے رات کو کچھ اور حالات، صبح کو کچھ اور، دوپہر کو کچھ اور. تو خداوند میں آپ بھی بڑھنا اور گھٹنا سیکھیں. جو رکاوٹیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں ان کو آپ نے کیسے ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے، دیٹ از اوور پوائنٹ. تو بھائی اقبال ذرا اس کا جو حل ہے وہ ہمیں بتا دیجئے. جی بڑی تیزی دیکھیں، سے. یہ نو امیدی جو ہے یہ گفٹ ہے شیطان کی طرف سے. یعنی اب دیکھیں، اب ایک آیت اور پڑھ دوں تو پھر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کیا ہے. تو وہ ہم پڑھیں گے دوسرا کرنتھیوں اس کی پہلا باب اور 3 اور 4 آئے. دوسرا یہاں لکھا کرنا. ہے کہ جی دوسرا کرنتھیوں کا خط، اس کا پولس رسول نے جو لکھا ہے، پہلا باب 3 اور 4. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. یہ جب ہم مصیبتوں میں جاتے ہیں تو دیکھیں وہ برائی میں سے بھلائی کیسے پیدا کرتا ہے. آگے چل کر سم رکھے ٹائمز وہ الاؤ کرتا ہے. جی آگے کیسے ہمارے جی جی پڑھیے. ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے. کس لیے دیتا ہے؟ سم ٹائمز وہ الاؤ کرتا ہے کہ ہم اس میں سے گزرے، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو ہر طرح کسی کی طرح کی مصیبت میں ہے. نہیں. تو یہ جو ہے یہ خدا کی طرف سے بھی ہے، شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے. پہلا پطرس 5:10 بہت آیات ہیں. تو بھائی یہ اگر ہمیں اس کو کنٹینیو رکھیں جی تو یہ بڑی خوبصورت یاد ہیں. اگر آپ جی مجھے سر، الاؤ کریں میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. جی چھٹی جی جی آیت ہے، پلیز پلیز. اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری تسلی و نجات کے بعد سے، اگر تسلی پاتے ہیں تمہاری تسلی کے بعد سے، جس کی تاثیر سے تم صبر کے ہاں ساتھ ان دکھوں کی برداشت کر لیتے ہو جو ہم بھی کہتے ہیں. اور ہماری امید تمہارے بارے میں مضبوط ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح تم دکھوں میں شریک ہو اس طرح تسلی میں بھی ہو. یہ امید کی تو بڑی ضرورت ہے دکھوں میں، سو مصیبتوں میں. پاک روح خداوند اسی لیے ہمیں دیا ہاللویہ. گیا ہے. اور خداوند یسوع نے کہا تھا کہ اپنی ساری فکریں مجھے دے دو، کیونکہ پاک روح کے وسیلہ سے خدا باپ اور خدا بیٹا جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اور پہلا پطرس 5:10 میں بھی دیکھ لیں، یہ سب چیزیں ایمان لانے والوں کے لیے، اگر ہمارا بھروسہ خداوند میں ہے اور ہم اس کے خاندان کے لوگ ہیں. میں ایک جلدی سے ایک اور جی آیت پڑھ دیتا ہوں. جی پلیز. پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور 10 آیت میں یوں لکھا ہے، پہلا پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 10 آیت. ڈالی جی جلدی نکال لیتی ہے نا پاس. ہاں جی میں پڑھتا ہوں. جی میں پڑھتا ہوں. اچھا جی. اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے جو ہے تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا. جی یہ تھوڑے تو وقت کے لیے. تھوڑے وقت کے خداوند یسوع نے بھی وہ پہاڑی آواز میں متی 5:11 اور 12 میں بھی کہا تھا. تو خدمت کے وسیلہ سے بھی جب لوگ تمہیں ہر طرح کی بری باتیں تمہاری بابت کہیں میری نسبت ہماری بابت خوشی کہیں گے. کرنا. ہاں جی، تو خوشی کرنا، اور کیونکہ تمہارا آسمان تو تک تمہارا جلد. حالات کچھ بھی ہیں ایکچولی. یہ تو ہر تو پھر جب ہم خداوند پہ بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ جب ان حالات میں سے ہم گزرتے ہیں تو آگے بہت بڑی بلیسنگ ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے. یہ ابھی مجھے اس کا ایسا ہی ٹائم تو لگ جاتا ہے، لیکن جب بھی کوئی مصیبتیں آتی ہیں سمجھیں کہ آگے بہت بڑی برکت بھی ملنے والی ہے. ایک جو بات
بھائی جی اقبال ہم دیکھتے ہیں جب ہم نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں تو جی بہت دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے اندر ایک نا کڑواہٹ جسے بٹرنس کہا جاتا ہے انگلش جی میں، اور شکستگی کا احساس. لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ شخص جو ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس کے پاس یہ سب کچھ آ گیا ہے، اور ہم کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی برکات کو دوسروں کے ساتھ. تو ہاں اس میں کیا کہ لوگوں کے اندر ایک کڑواہٹ آ جاتی ہے کہ جی میں تو دیکھیں جی دعا بھی کرتا ہوں، میں چرچ بھی جاتا ہوں، میں عطیہ بھی دیتا ہوں، تو وائی ایم ہیونگ دس پرابلم، میری زندگی میں جو آبسٹیکلز ہیں، میری زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ کیوں ہیں؟ تو یہ شخص دیکھیں جس کا یہ یہ بے ایمان بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ ہم زندگی میں ایسے سوچنا جی شروع کر دیتے ہیں. سو ہاؤ وی جی کین ٹیکل ود دیس سارٹ آف دا جو تھاٹس ہیں جب ہمارے دل میں، لوگوں کے دل میں آتی ہیں، جب ہم جی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، تو جی بھائی صاحب. کیسے ہم ان سے باہر آ سکتے ہیں؟ لوگوں کو کیسے ہم انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ اس بات میں جرت اور جو ان کے اندر قوت جو ایمان کی وہ کیسے آ سکتی ہے انسٹیڈ آف. بھائی صاحب دیکھ لیں ایوب 21 باب 6 سے 22، بلکہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو جی وائز جو ہے. ایوب جی 21 باب. جی 21 باب اور اس کی 6 سے 22، یا اس کو وائز میں ہم دیکھ لیں 8 کی 11 سے 13 آیت دیکھ لیں. پہلے تو یہ ایوب 21 باب پڑھ لیں. جی 21. پلیز. اچھا جی اس کی چھٹی آیت میں، جب میں یاد کرتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں اور ہاں میرا جی. جسم تھرا اٹھتا ہے. شریر کیوں ہوں، جیتے رہتے، عمر سیدھا ہوتے بلکہ قوت میں زبردست ہوتے ہیں. ان کی اولاد ان کے ساتھ، ان کے دیکھتے دیکھتے ان کی نسل ان کی آنکھوں کے سامنے قائم ہو جاتی ہے. ان کے گھر ڈر سے محفوظ ہے، خدا کی چھڑی ان پر نہیں ہے. ان کا سانڈ بار در کر دیتا اور چوکتا نہیں. ان کی گائے جی بیاتی اور اپنا بچہ نہیں کراتی، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریوڑ کی طرح باہر بھیجتے ہیں. اور ان کی اولاد ناچتی اور وہ خنجری اور ستار کے تال پر گاتے اور بانسری کی آواز سے خوش ہوتے ہیں. وہ خوشحالی میں اپنے دن کاٹتے اور دم کے دم میں پتال میں اتر جاتے ہیں. حالانکہ انہیں خدا سے کہا تھا ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ہم تیری تو راہوں کی معرفت کے خواہاں نہیں. اب یہ جو پراسپیرٹی ہے وکٹ کی، اس سے بہت دفعہ کیا لوگ نالاں ہوتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی جو وہ شہید ہے، اس کے بچے بھی دیکھے پر سکسیسفل ہو گئے ہیں، تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا پلیز آپ روشنی ڈالیے گا. بھائی صاحب یہ امثال میں ایک آیت ہے جی کہ یہ ہے امثال پرووربس چیپٹر 23:23-5 میں لکھا ہے. دولت تو شیطان بھی دیتا ہے نا، تو یہاں ہاں جی. لکھا ہے کیونکہ دولت جو نہیں شیطان کی طرف سے ہے، وہ لکھا ہے کہ عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے. اور امثال جی تھوڑا 10 سا کی 22. جی پوری آیت کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے، او یس. جی کیونکہ دولت یقیناً عقاب کی طرف پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے. جی اب 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 جو خدا کی طرف سے ہے وہ 10 کی 22 میں لکھا ہے امثال. جی خدا ہی کی برکت دولت بخشتی اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملا. تو فرق تو ہے. جی تو تو اس لیے یہ ایک اور ایماندار کٹھے ہوئے اسی کے لیے بحث کر رہے تھے، یار یہ کیا وجہ ہے، ہم تو ایویں مصیبت میں. ملاکی 3:16 میں اگر ہم دیکھیں تو پھر خدا اپنا کان خدا نے لگا لیا، تو اینڈ رزلٹ جو ہے اس کا برائی ہوتا ہے. ملاکی 3:16 میں، کیونکہ یہ ایمانداروں میں جب یہ سوال آتے ہیں تو بائبل ہمیں بتاتی ہے. جی تو ملاکی 3:16 میں لکھا ہے اب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کے سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگاری کا دفتر لکھا گیا. 17 آیت میں رب الفواج فرماتا ہے اس روز میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحم کروں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹوں پر ہوتا ہے. تب تم رجوع لاؤ گے اور صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے. تو آمین.
تو یہ تو ہے بہت جگہ ہے اس میں جگہ جگہ یہ لکھا ہے، اور اینڈ رزلٹ جو ہے یہ ان کا برائی ہے. جی ہاں. تو ہمیں بہت ٹائم جو ہے ہمیں اجازت دے رکھا، ہم اور آگے بڑھیں، اگرچہ بڑا ہی خوبصورت یہ مضمون ہے، اور اس میں جو میں کنکلوڈ اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں اس کو کہ آپ کو اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکلنے کے لیے آپ کو چند ایک جو چیزیں ہیں ان کو آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل، جیسے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خداوند کا پاک کلام جو ہے، کوئی بھی خداوند کا خادم، کوئی بھی شخص جو ہے بغیر خداوند کے پاک کلام کے آپ کو امید نہیں دے سکتے. اف یو وانٹ ٹو اوور کم this despair and hopelessness situation, you need to come to the word of God, کیونکہ خداوند کا کلام ہے جو ہمیں حوصلہ بخشتا ہے. جی پلیز پلیز. یہ رومیو 15:13 میں بہت زبردست لاج ہے. جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو پاک روح کی قدرت سے ہماری امید اور زیادہ ہوتی جاتی ہے. آمین. تو پھر ہم یہ نہ سوچیں ہماری کنڈیشن جو ہے، خداوند نے ہمیں مددگار دیا ہے نا وہ تو. جی تو اس آیت میں ہے رومیو 15:13. تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہماری کنڈیشن ہیلپ لیس ہے یا ہوپ لیس ہے. جہاں کوئی امید نہیں ہے وہاں یسوع ہماری امید ہے. آمین. جہاں مایوسی ہے وہاں یسوع ہماری تسلی ہے. اور جہاں تاریکی ہے خداوند یسوع مسیح ہمارا چانن ہے. سو پھر ہمارا ایماندار جب اس ہم رفتہ رفتہ سدھرتے جاتے ہیں، اور جب یہ مقام آ جاتا ہے تو یقین جانیں کہ اب ٹائم کم ہے. یہ جو ایگل ہے یہ اڑنے کا راز اس طرح ہے کہ جب طوفان آ رہا ہوتا ہے یہ اس کے اپوزٹ جا کے اپنے آپ کو فیڈ ان کر دیتا ہے اور ریلیکس ہو جاتا ہے، زور نہیں لگاتا. جب ہم ان حالات میں ہوتے ہیں تو ہم زور لگاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے وہاں تھرمل ایک گیپ بنتا ہے اور وہی ہوا اس کو اونچے لے جاتی ہے. تو ہم نے اپنے زور سے نہیں چلنا، پاک روح کے زور سے چلنا ہے. تو کلام ہی گرتے ہوئوں کو اور جھکے ہوئوں کو اٹھاتا ہے. تو یہی ہے کہ کلام اور خدا کے بغیر کام بڑا مشکل ہے. بہت شکریہ بھائی اقبال. میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے بھائی نے کہا کہ خداوند ہی ہماری امید ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس سارے سینیریو میں کہ جب وہ اپنے دوست کو لے کر آئے اور خداوند کے سامنے سے رکھا تو خداوند نے گناہ کا علاج کیا، اور خداوند کی اس کے گناہ معاف کیے، اور اسے کہا لوگوں کے سامنے برملا. دیکھیں خداوند کیسے آپ کو پروموٹ کرتا ہے، سب کے سامنے لکھ کے وہ چارپائی اٹھا کر تو چلا گیا. تو لوگ کہہ رہے ہوں گے جی لو جی یہ تو کیسے اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے، اور خداوند نے کہا کہ مشکل کیا ہے اس کو یہ کہنا کہ چارپائی اٹھا کے چل پھر یہ گناہ معاف کرنا. تو عزیزو آپ اپنی جو سچویشن ہے، جو کنڈیشن ہے، اس پہ آپ فوکس نہ کریں. میں ہمیشہ اپنی یہ خدا کا شکر ہے خدا نے مجھے بات سکھائی ہے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ یور کنڈیشن اینڈ یور سرکمسٹانسز. اٹ کین چینج اینی ٹائم. تھنک اباؤٹ یور ڈیسٹینیشن. اپنی منزل پر دھیان کریں. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو تکتے رہیں. عبرانیوں اس کا 12 باب دعا ہے. جی کلسیوں 3:2 میں بھی پائی صاحب لکھا ہے، کلسیوں 3:2 میں عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین کی چیزیں. تو بھائی صاحب مایوسی یہ امید جو ہے نا، یہ جب امید آ جاتی ہے وہ حالات اور ان پہ نہیں، وہ فیوچر کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ تیرا فیوچر کیا ہے. سوری میں نے انٹرپٹ کیا. نہیں بڑا خوبصورت آپ نے اس کو، اور اس لیے آپ ڈسہارٹ نہ ہوا کریں. ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، پریشان ہوتے ہیں اپنے دکھوں میں، فائنینشیل کرائسس میں، بچوں کی وجہ سے، امپلائمنٹ کی وجہ سے. کہیں باس جو ہے وہ غلط آ گیا، اس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، اس نے آپ کو جناب پریشان کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے بچوں نے آپ کو پریشان کیا ہو سکتا ہے آپ کے اسپاؤس نے آپ کو پریشان کیا ہو سکتا ہے آپ کے فائنینشیل کرائسس ایسے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں سے میں نکل نہیں سکتا. تو واٹ ایور از سچویشن، یہ ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے. اور جو آپ کی ایکچوئل ڈیسٹینیشن ہے، جو اس جلال میں جہاں پر ہم نے داخل ہونا ہے، دیٹ از ایکچولی اوور فائنل ڈیسٹینیشن. تو یہ دنیا کے جو حالات ہیں، جو آپ کی اپنی سچویشن ہے، اس میں مایوسی ہے، یقیناً ہے، لیکن جہاں پر ہم نے جانا ہے وہاں پر نہ موت ہوگی، نہ اغلاق، نہ بیماری ہوگی.
ہم خداوند کے چہرے کو دیکھیں گے اور ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہیں گے. آئیے دعا مانگیں. تھینک یو جیسس. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش ہو کہ خداوند تو نا امیدی میں ہمیں امید بخشتا ہے. خداوند تو نے اپنے بندہ یہونا پر اپنا دانہ ہاتھ رکھا اور تو نے سے کہا خوف نہ کر، دیکھ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. خداوند تو نے اپنے لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے ان قیمتی وعدوں کے لیے کہ تو نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. خداوند تیرے سارے وعدے ہاں میں ہیں. تو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، تیرا اختیار یکساں ہے، تیری قدرت یکساں ہے. اس وقت ہے خداوند میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ نا امیدی کا شکار ہے ڈیو ٹو دیئر سکنس, due to their circumstances, due to their condition, if there's any issue in their life, Almighty God, please bless them, give them courage. انہیں حوصلہ دیجئے، قوت دیجئے، ہمت دیجئے تاکہ خداوند وہ تجھ پر بھروسہ رکھیں. کیونکہ خداوند وہ جگہ جہاں پر ہم نے جانا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کی تمام باتیں کوئی اہمیت نہیں. تیرا شکر ہو کہ تو ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے. تیرے زندہ بابرکت کلام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. تیرے بندہ کے لیے اے خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں، تیرے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں اپنے بہن پر اصلاح کے لیے کہ خدا تو ان کے ساتھ قوت دے، طاقت دے، ہمت دے، صحت دے. اور جتنے بھی لوگ اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو کوئی بھی ان کی سمسیا ہے، تیرا خادم ہوتے ہوئے خداوند تیرے یسوع نام میں ان تمام مسائل کو، تمام مصیبتوں کو میں باندھ دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ سارے بندھن کھل جائیں اور ہم یہ کہہ سکیں کہ یسوع نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے. خداوند تو نے خداوند مردوں کو زندہ کیا، تو نے اندھوں کو بنائی دی، تو نے لنگڑوں کو چلایا، تو نے کوڑیوں کو شفا دی. خداوند تیرے لیے کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے. خداوند تو بڑی برکت دے، ہمارے ایمان کو بڑھا یسوع کے بابرکت نام. ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جیسے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے قدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی ہے. جی میرا بھائی تھینک یو آپ سب کا، اور میں شکر گزار ہوں گوازر چاند کا انکریجمنٹ. خدا ان برکت دے. بھائی جاوید اقبال ہمارے ساتھ ہیں، پینسلیا، تھینک یو آپ کا. پادری گلبرٹ صاحب، بلبرٹ جون ہمارے ساتھ ہے گجرانوالہ سے. تو یہ جو بہن بھائی جنہوں نے ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہوا ہے، میں ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں. کل ہم بات کریں گے عزیزو، ایک بہت خوبصورت مضمون ہے، اگرچہ میرے اس میں بہت زیادہ جو ہے میں نے اس میں پہلے بھی ٹیچ کیا ہوا ہے، لیکن آپ سوچیں گے جی یہ تو کوئی شاید آپ نے اس پہ غور نہ کیا ہو. پاور آف ڈیسیژن کل ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو آپ کا فیصلہ ہوتا ہے نا کسی بھی بات کے لیے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جیسے بھائی اقبال ہم صبح فیصلہ کرتے ہیں جی آج ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ایک پرائورٹی لسٹ ہوتی ہے نا، تو یور ڈیسیژن از ویری ویری امپورٹنٹ. جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہوتے ہیں. ہاں جی، سو یور ڈیسیژن از ویری کروشل، ویری امپورٹنٹ. تو کل ہم بات کریں گے اگر ابھی تک آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، تو کل ہم اس پہ بات کریں گے کہ کسی طرح کے ڈیسیژن ہوتے ہیں اور جو ڈیسیژن ہے اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. مشورہ کیجیے گا، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو بتائیے. اور جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں کائنڈلی آپ ضرور اسے سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز جہاں ملتی رہیں. لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے یہ سارا بائبل ٹی وی کا پروگرام، آپ 24/7 اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کی فیس بک پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، ویب سائٹ ہے، اس کے علاوہ جادو باکس پہ ہیں. انڈیا میں
جو سب سے خدا کا شکر ہے کہ 2nd نمبر پہ یہ چینل جو ہے آ رہا ہے, تو وہاں پر آپ اس کو جوائے باکس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو بھی آپ کے انڈیا میں دوست عزیز ہیں ان کو آپ بتائیے, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو بھائی اقبال ونس اگین, خدا نے آپ کو تھینک یو بھائی برکت. صاحب. پلیز ایکسٹینڈ اوور ریگارڈ اینڈ گڈ وشز ٹو یور وائف. خدا انہوں نے بہن کو بڑی برکت دے. اور بہن بھائیو اجازت دیجیے مجھے اور بھائی اقبال کو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام سے برکت پائی ہوگی. پلیز لیٹ اس نو اباؤٹ یور سجیشن. ہمیں اپنے بارے میں بتائیے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.